Yes,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikeen. Sadaqallahul azim. Saudara muhtaram और मेरे मुश्किलों को रब आसान बनाए दिया। आज मैं और मेरे हम सफर साथियों, आज मैं आप हजरत के सामने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान में मुख्तसर तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि मुझे सही बोलने और आपको सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदाए मुझसे को बरकत
उम्मती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिदायत दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब का सरचश्मा है, इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। और हमारे नबी, प्यारे नबी सरदार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाते फर्जंद हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की औलाद में है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आजम बहुत बड़ा मुपास और गुस्सा था, मगर खुदा की कुदरत देखे क्या, मगर खुदा की कुदरत देखे तो उसने गुस्सा के दिल में शिकन पैदा कर दिया। मुशीक बाप का बेटा उन्होंने खुदों के आगे सर झुकाने वाले कहते दिक्कत खुदा वाले के आगे सर बचने होने वाले अपना हद से को त्रास कर दुनिया बनाने वाले कानून नजर उनका पानी समान सच है कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई चीज नहीं। वो चाहे तो नबी के दिल में शैतान को पैदा कर दे और वो चाहे तो शैतान के दिल में नबी को पैदा कर दे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी के मगर उनका बेटा पास और मुशरिक था। आसद बहुत बड़ा मुपास और गुस्सा था, मगर खुदा की कुदरत देखे कि उसने गुस्सा के मगर खुदा की कुदरत देखे कि हज़रत इब्राहीम मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, मगर उनका बेटा उन पास वो मुशरिक था। आसद बहुत बड़ा मुपास वो गुस्सा था, मगर उसी के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा मुशिकन बहुत बड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने हाथें खोली तो घर के माहौल को देखा। जब मेरा बाप ये उनका बाप अपने हाथों से पत्थरों को तराश कर मुर्दा बनाता है, फिर उसकी तलाश करता है, बाजार में रहता है, कोई तो कह देता है, लोग उससे खरीदते हैं, लोग उन्हें लोग उससे खरीदते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं और उनसे मुलाजे मांगते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बातें बहुत अच्छी लगती थी, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बातें बहुत अच्छी लगती थी, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते थे कि मेरा बाप और ये सारे लोग इस कदर की गुनाह में मुब्तला हैं, जमीन में आगे रखते हुए दिल की बिना इससे महरूम है। उनके दिल है वो समझते नहीं, उनके आंखें हैं मगर वो देखते नहीं, उनके कान है मगर वो सुनते नहीं। ये चौपाइयों की तरह है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेदार है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले आज़माइश और इम्तिहान में इससे शुरू होते थे। उन्होंने अपने बाप को समझाया, अपनी कौम को नसीहत की, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये नसीहतों को ना बाप हासिल पाया और न उनकी कौम ने, बल्कि सभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए, जिनका तज़किरा मैं अभी करने वाला हूँ। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आज़माइशों के इम्तिहान सबसे पहले यहीं से शुरू होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया, अपनी कौम को नसीहत की, उनको कुछ परस्ती छुड़ाकर शरीफ मार्का में से जलावेज होने की तरकीब की। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों को न बाप हासिल ने माना, न उनकी कौम ने, बल्कि सभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। बाप अपने बाप को सलाम किया, से निकल गए और जाते जाते अपने पास से ये भी कर गए। मैं जानना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को सलाम किया, फिर से निकल गए और जाते जाते ये भी कह रहे कि मैं तुम्हारे छोड़ कर जा रहा हूँ और तुम्हारी तमाम होगी जिन्हें खुदा के सिवा कुछ नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन को आपके पास वो सब करो
ڈھونڈنے کے لیے کراچی کو مناسب کیا گیا. انہوں نے اپنے چاند ستاروں اور سورج کے آگے سر ہونے والی اسی سائے میں کہا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو کہا دیا کہ یہ میرا پروردگار کیا جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو کہا دیا کہ یہ میرا پروردگار جب وہ دو میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا ہے. میں ایک شیخ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا ایمان نیک عمل یا ایمان توفیق عطا فرمائے. آمین و آمین. ماشاء اللہ. ان کے بعد میں سارے قوم کے ایک طالب علم زید بمبئی کو دعوت دیتا ہوں. موصوف آئے اور یوم عاشورہ اس عنوان کے اوپر تقریر پیش کرے. الحمد لله نور السماوات والأرض يهب الحكمة لمن يشاء من عباده ويصرفها عمن يشاء والصلاة على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد صدر محترم اور حاضرین جلسہ آج میری تقریر کا موضوع سخن یوم عاشورہ ہے. مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے. اس اہمیت کی بہت سی وجہ ہیں. ان میں سب سے بڑی وجہ عام مسلمان کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین ہے. عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے. بلکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے, کسی اور وجہ سے نہیں. حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام یوم عاشورہ شہادت حسین سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اہمیت مانا گیا تھا, بلکہ اس کی اہمیت حضور کی ولادت سے پہلے سے ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے. محترم حضرات, محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. اس ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے. اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے. ارشاد نبی ہے افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے. ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اسی مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے. اسی مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اسی تاریخ کو قیامت آئے گی, یہی وہ یوم عاشورہ ہے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے کے فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت کی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ کے روزے کی فکر میں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صوم عاشورہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہی وہ صوم عاشورہ ہے جس میں جو رمضان المبارک کے روزوں پہ فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا, لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا. جس کا بھی چاہے رکھے, جس کا بھی چاہے نہ رکھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے رزق کا حکم دیتے تھے. تاریخ آنے پر ہم کو دھیان دلاتے تھے اور ہم کو اس پر ابھارتے تھے. رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ تاریخ آنے پر ہم کو دھیان دلایا. یعنی چونکہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کا فرض روزہ نفل بن گیا تھا, اس لیے اس کا حکم دیا گیا ورنہ اس کو تحریف نہیں ہوئی.
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا، ما هذا اليوم الذي تصومون، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه وصامه موسى شكرا فنحن نصوم، یہ بہت عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا، بس موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہذا ہم کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشورہ کا روزہ رکھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک دوسری روایت ہے کہ یہود اور نصارہ بھی جو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جنہوں نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ میں اپنے ساتھ زندہ رہا تو میں محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں وہ صرف محرم الحرام 1.5 GB بھی نہیں ہوئے گا، حرام کو نہ رکھے بلکہ 9 10 11 روزے لگاتار رکھے تاکہ یہود اور نصارہ کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے ساتھ کتنا جی بی ہے جب اسے حقیقت واضح نہیں ہوتی کہ ہمیں کل کا چلا دن کہ وینا یار میرے کہنا نہ کر کے میرے کو ایسا کہ بھاؤ ہے تیرے پاس کہنا چاہیے کل کا چلا میں ناک دیتا نہ کر کے اپلوڈ کرے لی وعن مسلمان پر یہ سمجھنا کہ محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف شہادت کے حسین کی وجہ سے نہیں بلکہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مسلمان شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آ گیا، لہٰذا اس وجہ سے مسلمانوں نے اس تاریخ کو اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ چند اشعار پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ غرور ٹوٹ گیا لیکن کوئی مرتبہ فائج باجی ہے کہ نہیں، غرور ٹوٹ گیا لیکن کوئی فائج باجی ہے کہ نہیں، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، سر حسین کو ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین کو ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ وہ بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ان کے بعد قربانی کے عنوان کو تقریب پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تجوید کے طالب علم حفیظ الرحمان بنگالی کو موصوف آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انی ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، صدق اللہ العظیم۔ وہ مبارک شب برات عید الاضحیٰ عید الفطر، وہ مبارک شب برات عید الاضحیٰ عید الفطر ایسی خوشیاں زندگی میں بار بار آتی رہے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، وہیں پر حضرت ابراہیم اور ان کے رہتے نگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہیں۔ دونوں باپ بیٹے کی ایک فقیر القتال قربانی عظمت و عظیمت کا ایک ایسا ظالم اور عقل کو حیران کرنے والا واقعہ ہے جس سے انسانی عقل حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب کہ ایک مبارک مہینہ آتا ہے، پورا عالم اسلام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یادگار قربانی کے واقعے سے اپنی ایمان و یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ اس پر جگہ جگہ تقریریں ہوتی ہے، مضامین آتے ہیں، کنفرانسیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آج میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ خلیل اللہ ابراہیم اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے حیات طیبہ اور قربانی جیسے اہم موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم
سامعین کرام دنیاوی دستور کی طرح یہ اصول بھی ہے کہ جو جس قدر نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کو امتحان بھی لیا جاتا ہے. پھر خدا کا دستور ہے کہ جو اس کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ تو نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ اسے آزمائش اور امتحان کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. قدم قدم پر جانثاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں اور آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں. ایک قربانی عید الاضحی ایک عاشق حقیقی اور خدا کی نزدیکی کی آزمائش میں پورے اترنے اور دعوی عاشقی میں کامل ہونے کی ایک باپ بیٹے کی داستان ہے جس کو دنیا حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل کے نام سے جانتی ہے. محترم سامعین کرام 5000 سال پہلے اسی زمین پر دو بڑے شہر آباد تھے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ متمدن اور تہذیب یافتہ قوم کی سکونت گاہ تھی. تاریخ اسے نینوا اور شہر بابل کے نام سے جانتی ہے جہاں عیش و عشرت لذت و راحت اعلیٰ تمدن کے تمام لوازمات مختار کی مگر ساری آبادی خدا کی منکر تھی. جو اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا جو صرف بادشاہ یا حکمراں ہی نہیں بلکہ خدائی کا دعوے دار تھا جس کی عبادت ہر شخص پر ضروری تھی. اس ماحول میں خدا نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ گمراہوں کو راہ راست پر لائے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آغوش مادر ہی میں تھے کہ خدا کی تلاش میں چل گئے اور بچپن ہی سے احقاق حق پر ابتداء بانی کے لیے تیار ہو گئے. بلا آخر وہ وقت آیا کہ اپنی ایمان افروز سے کفر کی عمارت ملا دی. اس کی شہادت قرآن نے دی ہے کہ قول لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قربان جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے جرأت اور دلیری پر جو سب سے پہلے اپنا مخاطب اپنی قوم اور والد کو کیا تاکہ حق کی نبوت ادا ہو جائے تاکہ حق کی نبوت آ جائے. ان کی امتحان کی کتنے قصے سناؤں ان کے بے شمار داستان میں اپنی تاریخ میں رکھی ہے. محترم سامعین کرام تاریخ کے عورت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بن کر جوان ہوئے تو سب سے پہلے اس وقت کی بڑی طاقت نمرود سے واسطہ پڑا. نمرود نے ہزاروں کوشش کی کہ ابراہیم بھی اوروں کی طرح مجھے خدا کہے مگر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی باطل خدائی کے سامنے نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ آج کے زبان میں اس کے خلاف علامہ بغاوت بھی بلند کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اگر تمہارا دعوی خدا درست ہے تو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. واقعی اگر تمہارا دعوی خدا ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھاؤ. یہ وہ وقت تھا کہ جب بڑے بڑے سورما نمرود کی باطل خدائی کے سامنے سر نیبو ہو کر اس کی خدائی پر مہر تصدیق شبت کر چکے تھے. اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آواز کو بلند کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جس کی نتیجے میں مادہ طاقت کے نشے میں چور نمرود نے آپ کو دہک کی آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا لیکن آپ کی قیمت میں کوئی شکل نہ آیا. آپ نے حق کی خاطر چوڑوں میں کودنا پسند کیا لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ملت ابراہیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی موصوف کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین. ان کے بعد میں احمد فرودوی کو دعوت دیتا ہوں متعلق سال اول موصوف آئے اور یوم عاشورہ اس عنوان کو اپنی تقریر پیش کریں. الحمد لله رب السماوات والارض يهب الحكمة لمن يشاء من عباده ويصرف عن من يشاء. الصلاة على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد صدر محترم حاضر الجلسة ومن المشكور وفي الأساتذة الكرام ومن العلم سبب التعلم حاضرین تقریر کا موضوع یوم عاشورہ. مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے. اس اہمیت کی بہت سی وجہ ہے. ان میں سے سب سے بڑی وجہ عام مسلمانوں کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی اہمیت عظیم ہے. ان میں سے سب سے بڑی وجہ سیدنا رسول نماز رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ کو شہید ہوئے.
بلکہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم اگر ہم کی جو کی اہمیت ہے وہ صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے اور اس وجہ سے نہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قرآن کی تاثر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم بھی مانا گیا تھا. بلکہ یوم عاشورہ کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے ہی ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اس کا پتہ چلا ہے. محترم حضرات، یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے. ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے. اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا مہینہ فرمایا ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے. ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اسی مہینے سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے. اسی ماہ کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہلاتا ہے اور اسی دن قیامت آئے گی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یوم عاشورہ سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وہی یوم عاشورہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے پر ہونے سے پہلے فرض تھا. جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو یوم عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا. اس کا بھی جائے رکھیں اور اس کا بھی جائے نہ رکھیں. اس کا بھی جائے رکھیں اور اس کا بھی جائے نہ رکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے فقیروں نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ کیسا دین ہے تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودی نے جواب دیا کہ بہت عظیم دین ہے. اس دین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اس کی قوم کو اس کے لشکر کو غرق کیا. پیش حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی شکریہ کا روزہ رکھتے ہیں. ہم بھی ان کی اتباع میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہودی کا علاوہ نصرانی بھی رکھتے تھے. یہ وہی یہودی کا علاوہ نصرانی بھی رکھتے تھے. اسی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودی کو مخالف یہودی کو مشابہ نہ ہو پائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو محرم الحرام کی عظمت اور یوم عاشورہ کی قدر اور اس کے متعلق صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ان کے بعد میں راست دیتا ہوں محسن قاسم قوی کو متعلم سال اول موضوع آئے ابراہیم علیہ السلام قرآن کو تقریر پیش کریں. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني ما تخاف فتجدني إن شاء الله من الصابرين. صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على دنیا میں مسائل سے متعلق جب اخروی کامیابی سے متعلق تعلیم گواہ ہے. اس کے خارجمن کو حالات کے مطابق کبھی کو خواہشات کی قربانی اور کبھی اپنے جان اور آخر اولاد کا بلیدان دینا پڑتا ہے. اسی طرح تحقیقی مثال قربانی کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جس نے انسانی زندگی کی اجتماعی کو حضرت سے ملا کر کوئی انسانیت کی بھائی چارگی کی بنیاد ڈالی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اس اعتراف کا یہ حالت ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مسائل مسلمان عیسائی اور یہود آپ کو اللہ تعالیٰ کا اولو پیغمبر مانتے ہیں. آپ کے وجود پاک سے نہ صرف دنیا کو ٹھنڈک نصیب ہوئی بلکہ آپ اس قدر امروز ہمیشہ کے لیے ثابت ہو. آپ کھانا کے نام آئے اور بلکہ
آپ نے جس قوم میں پرورش پائی اس میں خدا پرستی کی جگہ سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی. چاند اور سورج کی پرستی اس زمانے میں بس عقیدہ نہ تھا بلکہ سیاست کی بنیاد بھی تھی. حضرت غالب السلام کے اس عقیدے میں اپنے لیے کوشش کر کوئی دنیا کے نظام پر دور کرنا شروع کیا. چاند چمکتا ہے، مان بڑھ جاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، سورج روشن ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں چھپ جاتا ہے. یہ اٹھنے اور ڈوبنے والی چیزیں خدا نہیں بن سکتی بلکہ خدا تو وہ ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس طریقے اور سچے عقیدے کے حالات میں آپ کو یہ نشانہ کری کہ آپ گھر سے بےغت ہو گئے. سماج میں آپ کی حیثیت ایک اجنبی انسان کی سی ہو گئی تھی. قوم نے ہر طرح سے تعلیم اور فضا رسانی پر پناہ باندھی. یہاں تک کہ حاکم نے وقت نمبر نے لہب کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور لپٹ کے شوروں کے جلوا دیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کیا. آپ کے لیے آج کی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتے ہیں اندازے کی رستہ پیدا. خدا کی اس اندر سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے لوگ اور بڑھ گئے، پوری قوم دشمنی پر اتر آئی. جب زندگی ہے یا کوئی نفاذ ہے، زندگی ہے یا کوئی نفاذ ہے، ہم کو اس زندگی کے ہاتھوں رکھ دیں. جب اہل وطن سے آپ بالکل مایوس ہو گئے تو اس وقت زمانے کی حالت میں پتہ نہیں علاج سے نکل کر بیوی اور بھتیجے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بوڑھے ہو چکے تھے. پردیش میں آ کر اور بھی زیادہ انسانوں کو پیار اور احترام کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے آپ نے خدا کی دربار میں دعا کی، یا خدایا ایک فرزند عطا فرما. یہ دعا بالکل ہوئی. 66 سال کی وقت میں حضرت حاجرہ کی صدف سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا. برے بات کے تمنا ہوگا یہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پرورش کی مشق کو برداشت کرنے کے بعد اور وقت آیا تھا صبح کے بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام پر اور بھی زیادہ سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے ہم لکھا ہے ایک ابراہیم اپنے نام اور آخر سہارے سے بھی دستبردار ہو جاؤ اور ہم اپنے بیٹے کو ہماری راہ سے قربان کر دو. اس انوکھی عبادت کا تذکرہ قرآن شریف میں اس طور پر موجود ہے. جب آپ کے ساتھ لوٹنے کی عمر کو پہنچے تو آپ نے فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بولے ابا جان جو حکم ملا ہے قبل کریے انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائے. دونوں راضی ہوئے اور جب آپ نے بچے کو سر کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دے کر کہا اے ابراہیم تم نے آپ سچا کر دکھایا. ہم اسی طرح دوسروں کو بتا دیتے ہیں. واقعی یہ بڑی آزمائش ہے. ہم نے اس کے لیے میں عظیم ذریعہ ہم نے اس کے لیے میں ایک عظیم ذریعہ کیا اور پچھلوں میں آپ کا ذکر ہے باقی تھا کہ ابراہیم کہ سلامتی ہو ابراہیم پر، سلامتی ہو ابراہیم پر. اور ہم نے ہم اسی طرح حدیثوں کو بتا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے محمد اسلام سے در حقیقت قربانی کا یعنی باقی راستہ ہے جس پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے پورے انسانیت کی قسمت بدل دی. اور رضا کا بھی ہمارے لیے یہی رضا کا بھی یہی ہمارے لیے پیغام ہے. وہ سونے بارات وہ مبارک سونے بارات کو رضا وہ مبارک سونے بارات کو رضا کی ایسی پچھلا زندگی میں بار بار آتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. انتباہ میں تخصص تجوید کے طالب علم انصاف پاکستانی کو دعوت دیتا ہوں موضوع آئے اور علم ادھا اس عنوان کے اوپر تقریر پیش کریں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. ومبارك شب قرات عيد الأضحى عيد الفطر ومبارک شب قرات عيد الأضحى عيد الفطر. ایسی خوشیاں زندگی میں بار بار آتی رہے. محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے علمی ہمسفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کے موضوع پر کچھ لفظ شائع کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. آپ حضرات سے بغور سماعت فرمائیں. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لفظ بکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہے. دونوں باپ بیٹے کی ایک قطعی مثال قربانی حضرت و عظیمت کا ایک ایسا نادر اور عقل پر کرام کرنے والا واقعہ ہے جس سے انسانی عقل حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے. جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے پورا عالم اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یادگار قربانی کے تاریخ واقعے سے اپنے ایمان و یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں. اس پر جگہ جگہ تقریر ہوتی ہے، مدامین آتے ہیں، کان تنصیب ہوتی ہے. اس لیے آج میں بھی مناسب سمجھتا ہوں خلیل اللہ ابراہیم اور طبیب اللہ اسماعیل علیہ السلام کے حیات طیبہ اور قربانی جیسے اہم موضوع پر روشنی ڈالوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین اکرام، دنیاوی دستور کی طرح دینی اصول بھی ہے جو جس قدر نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے. یہ خدا کا دستور ہے جو اس کا مقرر اور محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اسے آزمائش اور امتحان کے سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. قدم قدم پر جان طارق اور تسلیم اور اللہ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں اور آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں. محترم دوستو بزرگوں، قربانی عید الاضحیٰ میں عاشق حقیقی اور خدا کے نزدیک کی آزمائش میں پورے اترنے اور دعوی عاشقی میں کامل ہونے کی ایک باپ بیٹے کی داستان ہے. اس کو دنیا حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل کے نام سے جانتی ہے. 5000 سال پہلے اس زمین پر دو بڑے شہر آباد تھے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نعمتین اور تہذیب یافتہ قوم کی سکونت گاہ تھی. تاریخ اسے نینوا اور شہر بابل کے نام سے جانتی ہے. یہاں عیش و عشرت، لذت و راحت اور اعلیٰ تمدن کی تمام لوازمات کی بہتات تھی. مگر ساری آبادی خدا کی منکر تھی. اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا جو صرف بادشاہ اکبر ہی نہیں بلکہ خدا کا دعوے دار تھا. اس کے عبادت ہر شخص پر ضروری تھی. اس ماحول میں خدا نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ گناہوں کو راہ راست دلائے اور گناہوں کے بدل میں پھنسے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آغوش مادر میں تھے کہ خدا کی تلاش میں لگ گئے اور بچپن سے ایک ماں کے پاس اور بطور باطل کے لیے تیار ہو گئے. بلا آخر وقت بھی آیا، اپنے ایمان افروز وعد سے کفر کی بیماری پھیلا ڈالی جس کی شہادت قرآن نے دی ہے. اذ قال لأبيه وقومه من هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قربان جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت و دلیری پر کہ سب سے پہلے اپنا مخاطب اپنے قوم اور والد کو بنایا تاکہ حق نبوت ادا ہو جائے. ان کے امتحان کے کتنے قصے سناؤں، ان کے بے شمار داستان باتیں تاریخ میں رکھی ہے. تاریخ اوراق سے پتہ چلتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پل پر جوان ہوئے اس وقت کا بادشاہ نمرود تو سب سے پہلے اس وقت کی بادشاہ نمرود سے پڑھا. نمرود نے ہزاریں کوششیں کی ابراہیم بھی اوروں کی طرح مجھے پتہ کرے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی باطل خدائی کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ آج کی زبان میں اس کے خلاف عالم بغاوت کو بلند کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اگر واقعی تم خدائی کا دعویٰ درست کرتے ہو تو میرا خدا وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر واقعی تم خدا کا دعویٰ ہے تو تم سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھاؤ. یہ وقت تھا جب بڑے بڑے سورما نمرود باطل خدا کے سامنے سر جھکا کر اس کے خدائی پر مہر تصدیق کر چکے تھے. اس
اس کے نتیجے میں مادی طاقت کے نشے میں چور نمرود نے آپ کو دہکتی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے حق کی خاطر شوروں میں کودنا پسند کیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اب میں اپنے تقریر کو آخری شاعری کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بے قدر خود پڑھے نمرود وش عقل ہے عقل تمام شرع جتے جام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دائم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، انتقال دعوت دیتا ہوں سارے سو کے طالب علم احمد دیگانی کو موصوف آئے اور بڑا مسلمان کی اور اپنی تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي على أما بعد ادھر سے ہوا آئی ادھر سے ہوا آئی ادھر سے ہوا آئی ادھر سے ہوا آئی آج میری تقریر کرنے کی باری ہے۔ میرے معظم محترم اساتذہ کرام اور مہمانان رسول، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم محترم حضرات کے سامنے مجھے داستان کربلا کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی جسارت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنجلی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان سنجلی 4 مقابل 8 جنوری کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ جنت کو سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ آپ سرکار کونین دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹی تو اس بچے کو اڑا کر گناہ دکھ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمایا کرتے ہیں، حسین مجھ سے میں اور میں حسین سے ہوں، یہ خدا جس نے حسین کو دوست رکھا اسے دوست رکھو۔ اور ارشاد فرمایا جو اس بات کی مسرت کرے کہ وہ جنت کی مرد کو لے کے وہ حسین کی تعریف کو لے کے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دوسرا عنایت کیا گویا اس نے مجھ سے دوسرا عنایت کا معاملہ کیا۔ وہ مسند خلافت جس پر صحابہ کرام اللہ ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی حضرت وہ مسند خلافت جس پر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ متمکن تھے، اس پر یزید کے ساتھ عالم بادشاہ آ کر بیٹھ گیا جس نے ناز و نعمت میں بڑا بڑھا، جس نے دولت کے دیوارے میں آنکھیں کھولی، کتوں کی لڑائیوں میں کبوتر بازیوں میں اور عیش و عشرت کا متوالا تھا۔ اور نفاق عیاری اور نفاق اپنے کرتا ہے۔ اس کے والد محترم حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات میرا کو اندیشے کی نظر سے دیکھا اور میرا حقیقت اندیشے کی نظر سے دیکھا اور اس کو راہ راست پر لانے کی ہر وقت کوشش کی، لیکن تربیت کو کیا کرداری نہ آئی۔ اس نے اسلام کے نورانی چہرے پر نفس پرستی اور بت پرستی کے جالے کاٹ دیے تھے۔ اس نے اسلام کے نورانی چہرے پر نفس پرستی اور بت پرستی کے جالے کاٹ دیے تھے۔ صحابہ کرام کے درجے انتخاب جو ایک کمیٹی کا حیثیت مجلس سے جڑا ہوا کرتی تھی، اس کے برخلاف ایک چناؤ اور نیت اور استقلال کی بنیاد ڈالی اور اس کے بدینوں کو ہونے دیے گئے، بدیت لوگوں کو مند کر دیا گیا۔ اس کے افسران سے بھلائی کے کام کم اور برا حصہ لاپت نہیں تھی۔ عدل و انصاف کی جگہ ظلم غالب آنے لگا، حلال و حرام کی کمی چھوٹی چلی گئی۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسجد کے باہر ہو اور اسے صحن کہتے ہیں، مسجد کے باہر ہو اور اسے صحن کہتے ہیں،
मैदान करबला में लड़े उसकी हुसैन देते हैं वाक़ माशाअल्लाह इनकी बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम सलावत और तकबीर पेश करने की जिम्मेदारी देता हूँ। अव्वल के तारीख के दिन गुलाम का अज़ामी मौजूद आए और तकबीर पेश करें। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु को औलाद है। हज़रत इब्राहीम साहब का आज़ाद बहुत बड़ा बहुत सास था नहीं पूरे देखें कि उसने बहुत सास के जब सिलक में डाल दिया उसी बात को मिला वो हमारे छोटों का ऐसा झुकाने वाले कदम में जिक्र अलग वाहिद का ऐसा सुस्त होने वाला अपने हाथों से जो दास को मुझे मनाने वाले को मैं नजर मुझे दुश्मन सच है कि अल्लाह को कर कहीं कोई चीज नहीं वो चाहे तो नबी के घर में शैतान को पैदा करते वो चाहे तो शैतान को घर में नबी को पैदा करवाते नूह अलैहिस्सलाम नबी थे मगर उनका बेटा बुत परस्त और मुशरिक था आज़ाद बुत परस्त बुत सास था मगर उनका बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत सिखा का खुदा परस्त है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने आगे बोले तो घर के माहौल को देखा उनका बाप अपने हाथों से मुर्जा बनाता है फिर तराश करता है फिर बाजार में ले जाकर बहुत करता है। लोग उसे खरीदते हैं उन मुर्दों को खुदा समझते हैं उनका आगे सर झुकाते हैं हाथ जोड़ते हैं और मुआवजे मांगते हैं और हर किस्म का लंबा मकसद को हाथ समझते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बातें बहुत अजीब लगती थी। वो सोचते थे कि मेरे बाप और ये सारे लोग किस तरह बुराई में मुबतला है। जाहिर में आखिर लोग में दिल की विलायत महल में मशवरा तो है लेकिन बसित नहीं लेकिन वो शहर नहीं इनके पास दिल भी है दिमाग भी है और सारे अपने शुरू भी है मगर अपने शुरू रह गए अपने शुरू भी है अपने हाथों से बनाई हुई फूलों को क्या समझते हैं जो इतने कमजोर रहते हैं अगर मक्खी बैठता है तो उसे भगा नहीं सकते। इनके पास सामने रखी हुई चीज भी है मगर खा नहीं सकते हाथ पर अगर कोई चीज उठा नहीं सकते कदम आगे चल नहीं सकते लेकिन उनके पास पाँव भी है हाथ भी है कान भी है आगे भी है जबान भी है पूरा भी है हर कुछ है मगर सिर्फ देखने और दिखाने के लिए हकीकत में कुछ नहीं हकीकत में सिर्फ एक पहचान और इसी बात में पिता को अपने हस्ते को अगर मत बचाते हो पिता को अपने हस्ते को अगर मत बचाते हो बाप ने मतलब गुजर होता है और हमारा माशाअल्लाह इनके बाद में सारे दो के तारीख इल्म अब्दुल हलीम मोहम्मदी को दावत देता हूं आए और कुरान की ओर अपनी तकरीर पेश करें। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم
محترم مسلم کرام اور میرے اپنے ساتھی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کی سعادت مل جائے، خوش وقت وہ حضرات جن میں دیار رسول کی حاضری ہو جائے۔ آج کا بیان تو ہر ایک اچھا لگتا ہے، دل کو بھاتا ہے، لیکن اگر بیان کا جدار دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا ہو، سید الاولین والآخرین نے فریضہ کیسے ادا کیا، حرم میں کیسے گئے، عرفات میں کیا کیا، مزدلفہ میں کیا کیا، مینا میں کیا کیا، احرام کیسے باندھا، طواف کعبہ کیسے کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس طرح کی، اس کے ارکان و آداب کیسے ادا کیے، عرفات و مزدلفہ میں خطبہ کیسے کیا اور کیا کیا، اور حج کے دوران نماز کیسے ادا کی، اور احرام کیسے کھولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے۔ یہ داستان لذیذ سے لذیذ پر ہوتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں کو بزرگوں کو اگر تذکرہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ہو تو کتنی خوشیوں کی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور اطلاع کر دی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ کچھ لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور وہیں سے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور کچھ لوگ راستے میں شامل ہوتے گئے اور اتنی بڑی تعداد میں شامل ہو گئے کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف گلیاں نکال کر عاشقان رسالت نار شمع رسالت کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ آپ 32 ذوالقعدہ سن 10 یوم شوال بعد نماز ظہر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ذوالقعدہ پر آپ نے احرام باندھا اور بلند آواز سے الفاظ کہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، حاضر ہوں ساری تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہیں اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ ادا کرتے تو ہر طرف وہی صدا بلند ہوتی اور دستوں میں گونج اٹھتے تھے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر 9 دن پہلے ہوا اور 4 دن ہجرت کو صبح میں مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لے گئے۔ حرم شریف کی طرف گئے اور بیت اللہ میں نظر پڑتے ہی آپ کی زبان سے یہ دعا جاری ہو گئی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتکریما وتعظیما وہیبۃ۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی تعظیم کر، اے اللہ اپنے اس گھر کی اے اللہ اپنے اس گھر کی تعظیم و تقدیم اور رحمت و حیات میں اور اضافہ فرما۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، پھر حضرت اسود کا بوسہ لیا اور پھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے بھیتر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے آیت کے بعد دعا فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ پھر آپ نے وہیں دعا ادا کی، پھر آپ سعی کے لیے صفا کی طرف تشریف لے گئے اور قریب آئی پھر آپ نے آیت کے بعد تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشان میں سے ہے۔ اس سے کچھ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دیں گے؟ تو صحابہ نے رضی اللہ عنہ کیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کے لیے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھائی کہ لوگوں کی طرف اٹھا دی اور ارشاد فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ دے، اے اللہ تو گواہ دے، اے اللہ تو گواہ دے۔ اسی درمیان کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنا نعمت تمام کر دی اور تمہارے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اور یہی کہ میں اپنے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضر میں فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع و ذریعے کے مسئلے کے بعد اشکنی توفیق عطا فرمائے۔ آگے واقعی دعوانا ماشاء اللہ۔ ان کے بعد قربانی کا مقصد اس عنوان کو متوجہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ درس سالس کے طالب علم قرآن قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذه النسم ومولد الآلاء والنعم والمفضل في الأفراد والأمم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أفراد بني آدم والأمة المحمدية أفضل الأمم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الصادقين، أما بعد. رئيس الاحتفال المؤجل وزملائي في الدروس والذين حاضرون في المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحظى بإلقاء خطبة عربية وجيزة على رؤوس الأشهاد حول موضوع العيد الأضحى. فيا عباد الله، وإقبال بعقيدة التوحيد، قد أعطى الله تبارك وتعالى بالغ الناس الداخلين في حظيرة الإسلام يومين للعيد والمسرة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما عيد الفطر فهو عيد الشكر وعيد نعمة الإسلام والإيمان وصيام رمضان وقيامه وعمل الصالحات والخيرات فيه. وأما عيد الأضحى فإنه عيد الذكر والشكر وعيد ذبح الأضاحي وتقريب القربان إلى الله القدير. ومن المعلوم أن ذكر الله تبارك وتعالى قد يتحقق بالتهليل والتكبير قائما وقاعدا وقادما وذاهبا وراجعا ومقبلا، وقد يتأتى بذبح الهدي ونحر الأضحية على نعمة الحج لبيت الله الحرام وشهود أعظم المشاهد، وهو مشهد عرفة حيث يباهي الرب القدير ويفتخر المولى العليم بالحديث على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيقول الرب الجليل: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي كيف أتون شعثا غبرا أشاهدكم أني قد غفرت لكم. الله أكبر. يا زملائي، ومن هذا المنطلق فترون أن المسلمين في كافة بلاد العالم يهتزون فرحا بالاحتفال وبهذا العيد، عيد الأضحى، وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء على قلب نبيه ما يسمح أتباعه بالفرح والاستبشار، كما ورد في كتاب الله المجيد: فبذلك فليفرحوا. وهم يعرفون حق المعرفة أن الفرح الحقيقي هو الطمأنينة والسكينة واطمئنان القلوب، وأن ذكر الله تبارك وتعالى وحده يتضمن طمأنينة الحقيقة والسكينة المطلوبة حقا، كما تقول في الآية الكريمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك ورد في الحديث الشريف: إذا دارس قوم في مسجد أو مجلس وهم يذكرون الله تبارك وتعالى نزلت عليهم السكينة وغشيت عليهم الرحمة وعفتهم الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا إخواني في الله، إن الفوز والفلاح المطلوبين هما ذكر الله تبارك وتعالى وشكره. وفي هذا اليوم المبارك أذكركم إن هذا اليوم يوم ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره، ولكن قليل من عباد الله الشكور، كما قال الله تبارك وتعالى في تنزيل العزيز: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فيتحتم عليكم أن تصغوا آلامكم إلى هذا الأمر وتمسكوا بالآية الكريمة اتساء لأسوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فيا أيها المسلمون، تتفكروا بهذه الآية الكريمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
يا زملائي إن هذا اليوم يذكركم أن تواظبوا على الصلوات المكتوبة والزكاة وصيام رمضان والحج لبيت الله الحرام، لأن هذه الأمور جاءت بها الشرعية المحمدية المطهرة التي تأمر الإنسان بشكر ربه وذكر خالقه. فيا عباد الله، لا يغيبن عن البال أن الصيام يستحق في كل يوم من أيام السنة إلا 5 أيام وهو يومان، إلا 5 أيام وهو يوم العيد و3 أيام للتشريق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام أيام أكل وشرب وبعال وذكر، كما ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبدي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أكل وشرب وبعال، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن ينحرف عن جادة الحق لبيت الله الحرام، عن جادة الحق وتصوم في هذه الأيام قاصدا الثواب، لأن الثواب يقتصر على القيام بالسنة وإطاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ابتساء بأسوته، كما قال الله تبارك وتعالى في التنزيل العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فمن اضطر شيئا من عند نفسه وإن كان صادقا في نيته فقد اضطر وابتدع. والبدعة ضلالة، والضلالة تصل بالمرء إلى النار، كما ورد في الحديث الشريف: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلمون، ارجعوا إلى بيوتكم تائبين عن البدع والخرافات، راغبين في السنة والطاعات، راجين من الله الجنة بالثواب. هذه كلها من مطلبات وكفيل الفرحة. أخيرا ندعو الله أن يوفقنا لتحقيق توجيهات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الدين الحنيف، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، اللهم زد وزد. محترم सामीन, आज का हमारा ये जो इजलास सुबह से चल रहा है, इस इजलास के ऊपर तअथुरात पेश करने के लिए मैं मुक़द्दमाना दरख्वास्त करता हूँ जामिया के मुअक्कम उस्ताद हज़रत मुफ्ती इनामुल हक साहब को हज़रत आए और इस इजलास के ऊपर अपने तअथुरात पेश फरमाएं। جزاک اللہ